बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी आज भी गैलरी में बैठी कपड़े धो रही थी। आज कपड़े ज़्यादा थे तो मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने सोचा थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और उसकी मदद भी हो जाएगी, मगर वो मुझे देखकर घबरा गई। फातिमा, आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर कपड़े धोऊंगा, मैंने लाड से कहकर उसके पास पड़ी गठड़ी उठा ली। मैं खोलकर कपड़े निकालने ही लगा था कि अचानक वो भटक गई। उसने मेरे हाथ से वो गठड़ी छीन ली। उसकी इस हरकत से मैं हैरान रह गया था। कहने लगी, नहीं, ये मर्दों का काम नहीं है, शोर काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अंदर ले गई। मुझे लगा उस गठड़ी में उसकी कोई पर्सनल चीज़ होगी, तभी तो वो बुखला गई थी। मैं सर झुकाकर कमरे में दाखिल हो गया। मेरी बीवी थी ही हया का पेकर। शादी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो मुझसे शर्माती थी, खुलकर बात भी ना कर पाती थी। फातिमा की ज़ात एक बंद किताब की मानंद थी। मैं उससे ढेरों बातें करता तो वो हूँ हाँ में जवाब देती रहती, ज़्यादा बहस भी नहीं करती थी। अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी बीवी फातिमा परफेक्ट थी तो ये भी गलत ना होगा। फातिमा को मैं दीवानों की तरह चाहता हूँ। मुझे उससे मोहब्बत इसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने इसे नई तामीर शुदा कब्र के पास बैठे हुए देखा था। मैं अपनी दादी की कब्र पर फातिहा ख्वानी पढ़ने जाता था। जब मुझे वो रोती हुई नज़र आई थी, अब्बू आप मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हैं? मैं तो इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। क्या आपको मालूम न था कि ये इंसान नुमा भेड़िए मेरी खाल नोचने को बेकरार बैठे हैं, बस आपकी मौत के ही मुंतज़िर थे। आज मालिक के मकान आया घर, उसने मुझसे किराया मांगा और मुझे मारा भी। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर निकली हूँ। अब मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी आपकी कब्र के पास बैठकर गुजार दूंगी। इधर मेरी इज़्ज़त तो महफूज रहेगी ना। उस लड़की की बातों और आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसेज गया था। मुझे इस पे सहारा लड़की पर बड़ा तरस आया था। मैं चलते चलते उसके पास पहुंच गया। वो कदमों की छाप सुनकर घबरा गई थी। उसने जल्दी से मेरी जानिब देखा। उसकी आंखों में खौफ ही खौफ था। सुनो लड़की, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर उसने अपनी स्याह चादर के नीचे से चाकू निकाल लिया और अपने गले पर रख कर बोली, खबरदार एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मैं अपनी शारक काट लूँगी और ख़ुद को ख़त्म कर दूँगी। उसकी बातों में इस कदर बेबसी थी कि मेरा दिल से बेइख्तियार ये दुआ निकली, अल्लाह ऐसा दिन किसी बेटी पर मत लाए। लड़की बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। मेरी खुद की बहन तुम्हारी हम उम्र है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महफूज मकाम पर पहुंचा दूंगा। बहन का नाम सुनकर तो वो मुश्किल से मेरे पीछे पीछे चल पड़ी थी। मैं उसे अपने घर ले आया था। घर आते ही मैंने अपनी बहन सारा को इस लड़की का सारा वाक़या सुनाया था, तो वो भी बहुत अफसोस कर रही थी। उस दिन के वाक़े के बाद तो मेरा दिल ही बदल गया था। मुझे रह रह कर उस लड़की का ख्याल आता था। कितनी बाहया लड़की थी ना वो। अपनी इज़्ज़त की खातिर उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इस वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे। मैं लॉन में बैठा चाय पी रहा था जब अचानक मुझे किसी ने मुखातिब किया, एक्सक्यूज़ मी। मैंने वो सर उठा कर देखा तो ये वही लड़की थी। उसे देखकर मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मेरा नाम फातिमा है। मैं अपने उस दिन के रवैये के लिए आपसे माजरत करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं उस दिन बहुत घबराई हुई थी। मेरे वाहिद सहारा मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद तो सब ने आंखें ही फेर ली थी। जिसने भी देखा गंदी नज़रों से ही देखा। उस दिन मैं आपसे भी डर गई थी, तब मैंने ऐसा कर दिया। उस लड़की की बातें सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं झट से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ये घर अपना ही घर लगने लगा है। यहाँ मुझे मान मिला, इज़्ज़त मिली। मुझ जैसी बेसहारा लड़की को और क्या चाहिए होगा। उसने गमज़दे से लहजे में कहा था। अब तो अक्सर मेरी मुलाकात फातिमा से होती रहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर्स ले लिए थे। यूँ हमारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मैं इस रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाना चाहता था। इसी सिलसिले में मैंने अपनी अम्मी से बात की थी। मैंने उन्हें कहा था कि फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोली, जुनैद, फातिमा को बेसहारा लड़की समझकर हमदर्दी करना तो ठीक है, मगर मैं उसके साथ रिश्तेदारियां नहीं बढ़ाना चाहती।
مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، میں کیسے رشتہ کر سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر میرا تو دل ہی تھم سا گیا تھا۔ میں نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی محبت کے واسطے دیے تو امی مان گئی۔ امی کو اچھا نہ لگا، مگر میں بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں نے امی کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ فاطمہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ امی آخر کار رضامند ہو ہی گئی تھی۔ ان کی حامی بننے کے پیچھے میری ضد چھپی ہوئی تھی۔ میری اور فاطمہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہم بہت ہی خوش و خرم زندگی بتا رہے تھے۔ پھر میری پوسٹنگ لاہور سے کراچی ہو گئی تو میں اور فاطمہ یہاں شفٹ ہو گئے۔ فاطمہ پہلے بڑی ہنس مکھ سی لڑکی تھی، مگر جو وقت گزرتا گیا وہ یہاں خاموشی کی عادی ہو گئی اور آہستہ آہستہ کم گو ہو گئی تھی۔ اب وہ سارا دن گھر کے کام کرتی۔ میں کام والی رکھنے کی بات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی کہ میرے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی ہے۔ آج ہفتہ تھا، میں آفس سے جلدی نکل آیا تھا، فرائی مچھلی اور نان لے کر گھر گیا تھا تاکہ فاطمہ کو کھانا بنانا نہ پڑے۔ میں گھر پہنچا تو فاطمہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر اس کو ڈھونڈا، آوازیں لگائیں، مگر وہ نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ آخر کار میں گیلری پر دیکھنے کے لیے گیا تو فاطمہ کپڑوں کا ڈھیر لگائے دھو رہی تھی۔ پاس ہی کپڑوں کی گٹھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو یوں مگن دیکھ کر شاید بدمزہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ بیوی ہر وقت کپڑے دھوتی ہی ملے۔ میں اس کے پاس گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر اسے مخاطب کیا، تب کہیں جا کر وہ میری جانب متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے سامنے پا کر وہ خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے جھٹ سے کپڑوں کی گٹھڑی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے فاطمہ کی یہ حرکت بڑی مشکوک لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ فاطمہ نے ہاتھ دھوئے اور میرے ساتھ آ کر لان میں بیٹھ گئی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں فرائی مچھلی لایا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق چلتی جا رہی تھی۔ میں فاطمہ کے ساتھ خوش تھا، مگر کچھ چیزیں میری الجھن بنتی جا رہی تھیں۔ مجھے ہر وقت کام کرتی بیوی نہیں چاہیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے سجے سنورے۔ اس لیے میں نے فاطمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایک کام والی کا انتظام کر ہی لیا تھا۔ وہ کام والی کوئی 40-45 سال کی عورت تھی، دیکھنے میں کافی مہذب سی لگتی تھی۔ جب میں اسے اپنے گھر لے کر آیا تو فاطمہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اب یہ کام والی آنٹی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے گی۔ فاطمہ خوش ہونے کے بجائے الٹا مجھ سے ناراض ہی ہو گئی تھی۔ اس نے یہی جواز پیش کیا تھا کہ اسے تنہائی کی عادت ہو گئی ہے اور وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اندر ہی اندر کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر فاطمہ ہے کون؟ وہ سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے؟ میں نے آنٹی کو پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا اور ان کو فاطمہ کی جاسوسی کرنے کے لیے بھی پیسے دے دیے تھے۔ کام کے تیسرے دن آنٹی نے مجھے سب اوکے کی رپورٹ دی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں گراہ سی لگ گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ آنٹی کے آ جانے کے بعد فاطمہ اب بہت زیادہ اداس رہنے لگی ہے۔ میں نے فاطمہ سے وجہ پوچھی تو اس نے بنا کسی لپٹی کے صاف بتا دیا کہ جنید، مجھے کپڑے دھونا بہت پسند ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ آنٹی آپ کے یا میرے کپڑوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ فاطمہ نے یہ کہہ دیا تھا۔ میرا سارا شک ہی فاطمہ کی اس کٹڑی کی جانب تھا۔ اب میرے شک کو پرواز مل گئی تھی جو میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے فاطمہ سے کہہ دیا کہ آج سے وہ کپڑے خود سے دھو لیا کر لے، باقی کے کام وہ آنٹی کر لیا کرے گی۔ فاطمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ فاطمہ کی روٹین ایک بار پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں آفس سے تھکا ہوا گھر آتا تو مجھے گیلری میں بیٹھی کپڑے دھوتے ہوئے ملتی۔ مجھے گھنٹوں اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، مجھ سے چند بول پیار کے بولتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تو میں پگھل جاتا۔ ایک دن شام کو میں اور فاطمہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مجھے چوکیدار نے بتایا کہ میرا دوست سلیم آیا ہے جو فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ وہ سلیم کو یہی لان میں لے آئے۔ سلیم لان میں آیا تو اس کی حالت ابتری سی تھی۔ میں سلیم کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، بکھرے بال، اجڑا حلیہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر سلیم کی جانب بڑھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔
میں نے اسے کرسی پر بیٹھایا اور وجہ دریافت کی تو وہ بولا جنید یار میں بھابی کے پاس آیا ہوں۔ پھر وہ فاطمہ سے مخاطب ہوا، بھابی آپ کو فاریہ کا پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے؟ آپ کی اور اس کی تو بہت گہری دوستی تھی نا، وہ کل رات سے غائب ہے۔ میرا بیٹا ماں کے لیے رو رو کر دیوانہ ہو گیا ہے، مجھے وہ کہیں سے بھی نہیں ملی۔ اس نے خط میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس کی دوستی موبائل پر ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ اسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس خط میں خلع کے نوٹس بھی ہے، مگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میری اور اس کی تو لو میرج تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے دیکھا تھا فاطمہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں انہیں اور فاطمہ نے سلیم کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا کہ اگر اسے کچھ بھی معلوم ہے تو مجھے سب سچ بتا دے، مگر میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے کہا میرا یقین کریں مجھے نہیں معلوم فاریہ کہاں چلی گئی ہے۔ فاطمہ کے اس رویے نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگر فاریہ کہیں بھی چلی گئی تھی تو اس میں ایسی کیا بات تھی جو فاطمہ اتنا گھبرا گئی تھی؟ اس کی رنگت کیوں زرد پڑ چکی تھی اور وہ اتنا کیوں رونے لگ گئی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فاطمہ پر شک ہونے لگا تھا۔ اس شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے کراچی میں فاطمہ کی بس ایک ہی دوست تھی اور وہ بھی فاریہ تھی۔ فاطمہ کے آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے فاریہ کے گھر کو ہی اپنا مہکا سمجھا ہوا تھا۔ آخر خربوز خربوزے کو ہی دیکھ کر رنگ پکڑ ہی لیتا ہے۔ کیا پتہ فاریہ کے بعد اب فاطمہ بھی کہیں جانے والی ہو۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں خود ہی فاطمہ پر شک کرتا ہوں اور خود ہی فاطمہ کو اس شک سے باعزت بری کر دیتا ہوں۔ میں تو شدید مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ میں نے کام والی آنٹی کو فاطمہ کی کڑی نگرانی کرنے کو کہہ دیا تھا۔ میں پریشان تھا تو فاطمہ سے بہت زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ابھی مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ خیر 4 دن بعد مجھے آنٹی نے رپورٹ دی کہ فاطمہ کا کردار مشکوک ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری فاطمہ اس کا کردار مشکوک ہو؟ اگر مجھ میں کسی قسم کا عیب نہ ہوتا تو پوری کائنات بھی فاطمہ کے خلاف گواہی دیتی، میں تب بھی اس کی گواہی کو جھٹلا دیتا، مگر معاملہ الٹا تھا۔ حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ مجھے فاطمہ پر شک کرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے آنٹی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فاطمہ پر مزید گہری نظر رکھے۔ انہوں نے مجھے انتظار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اگلے 7 دن تک وہ خاموش ہی رہی تھی۔ ایک رات میں کمرے سے باہر پانی پینے کے لیے نکلا تو میں نے لاؤنج میں آنٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کی جانب بڑھا، نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ان سے مخاطب ہوا، آنٹی آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اسی کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ مجھے سب سچ سچ بتا دیں، مجھے اس پریشانی سے نجات دلا دیں۔ آنٹی روتے ہوئے بولی، بیٹا میں اسی اللہ سے ڈر سے اب تک خاموش تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں اللہ کے حضور شرمندہ ہو جاؤں، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارا شک بالکل درست ثابت ہوا۔ تمہاری بیوی کے کردار میں جھول ہے۔ وہ تمہارے آفس جانے کے بعد گیلری میں کسی مرد سے باتیں کرتی ہے، کسی کو گھر بلاتی ہے، کسی کو جان من کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور اس مرد کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں یہ آنٹی کی باتیں مزید سن نہ پایا، میں جلدی سے بول پڑا، بس آنٹی آگے کچھ مت کہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس روم میں آ گیا، اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اور نیچے آ گیا۔ آنٹی یہ پیسے آپ کے 2 ماہ کی تنخواہ ہیں، آپ یہ پیسے رکھ لیں اور صبح بن بتائے یہاں سے چلی جائیے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں کچھ بھی سننے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن آنٹی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ مجھے فاطمہ نے بتایا کہ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں بس خاموش ہی رہا۔ اب میں نے خود ہی فاطمہ کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی تھی۔ میں وقتاً بہانے سے گھر آتا۔ میں جتنی بار بھی گھر آتا میں نے فاطمہ کو گیلری میں بیٹھے کپڑے دھوتے ہی پایا تھا۔ کپڑے کی گٹھڑی کبھی اس کے دائیں جانے پڑے ہوتی، کبھی وہ اسے سینے سے لگاتی۔ میں گھر آ کر ایک ایک کونا چھان مارتا کہ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج بھی میں دبے پاؤں گھر داخل ہوا تھا۔ فاطمہ گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی مگر آج وہ خاموش نہیں تھی، وہ باتیں ہی کر رہی تھی۔ ہاں بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فاطمہ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی پوری طاقت سے چلا تھا۔ فاطمہ
وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کپڑے کی گٹھڑی واشنگ مشین میں پھینک کر مجھے خوف سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے پوری گیلری چھان ماری تھی مگر وہاں کوئی مرد موجود ہی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ کے برسات کر دی۔ بے حیا، بے وفا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، میں نے تم سے کتنی محبت کی اور تم نے مجھے کیا دیا؟ دھوکہ۔ فاطمہ رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازہ بند کر کے وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش فاطمہ بے وفا نہ نکلتی، میری سانس بند ہو جاتی مگر فاطمہ ایسی نہ نکلتی۔ میں روتا جا رہا تھا۔ اب تو رونا نصیب میں ہی لکھا گیا تھا۔ میری حالت بھی سلیم جیسی ہو گئی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ فاریہ بھابھی خود گئی تھی اور فاطمہ کے جانے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، رات گئے لوٹتا۔ مجھے اپنا ہی گھر اجنبی لگتا تھا۔ مجھے میرا ہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن سارہ کی کال آئی تھی، اس نے فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے فون کاٹ دیا۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اپنے کانوں سے میں اس بے وفا کا کبھی نام سنوں، لیکن جب اس سے بے وفا کہتا تھا تو میرا دل کیوں کانپتا تھا؟ وہ بے وفا نہیں تھی تو کس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتی تھی؟ میں بہت الجھا ہوا تھا۔ مجھے خوابوں میں وہ نظر آتی اور میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے حساب مانگتی تو میں پریشان سا ہو جاتا تھا۔ میرے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ایک دن میں آفس کی سیڑھیوں میں چکرا کر گر گیا تھا۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید ذہنی الجھن کی وجہ سے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ان حالات میں مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سارہ کو کال کر کے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر میرے پاس گھر آ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی پوچھے بنا میرا خیال رکھتی، مجھے باتوں میں مصروف رکھتی، اپنا بچہ لا کر میرے پاس لٹا دیتی۔ اس بچے سے بھی میرا کافی دل بہل جاتا تھا۔ ایک رات مجھے فاطمہ پھر خواب میں نظر آئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، میری آنکھ کھل گئی، میں بھی رو دیا۔ روتے روتے مجھے نہ جانے کیا ہو گیا، میں نے کمرے میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ سارہ بھاگ کر میرے پاس آئی، اس نے مجھے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا، پانی پلایا اور بولی، بھائی آج وقت آ گیا ہے، مجھے سب سچ بتا دے، دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ میں بھی کسی کے سننے کا منتظر تھا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا دی تھی۔ میں نے سارہ کو بتا دیا تھا کہ میری فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ میری باتیں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھائی فاطمہ آپ کے ساتھ بے وفائی کیوں کرے گی؟ اس کی بات سن کر میں چلا اٹھا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ میں نے الماری الٹ پلٹ دی، دراز سارے بکھر دیے، ہر چیز چیک کی، کہیں کچھ تو ایسا ہوگا جو فاطمہ کو مجرم ثابت کرے گا، مگر کچھ بھی تو ایسا نہ تھا۔ مجھے گیلری کا خیال آیا، میں بھاگ کر وہاں گیا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ میں نے سارے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھے، کہیں تو فاطمہ کا خفیہ موبائل ہوگا جس سے وہ اپنے آشنا کے ساتھ باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے تو یہ معلوم تھا کہ وہ موبائل اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گھر سے نکالا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھی۔ اچانک میرے ذہن میں وہ گھڑی آئی جو مجھے دیکھ کر اس نے واشنگ مشین میں پھینک دی تھی۔ میں نے واشنگ مشین کھولی تو وہ گھڑی وہی کی وہی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ میرے سامنے وہ سارے منظر گھوم گئے جب فاطمہ اس گھڑی کو اپنے پاس رکھتی تھی، سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ میں نے وہ گھڑی زمین پر رکھی اور خود بھی نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ زمین پر بیٹھ کر اسے کھولنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل زور زور سے دعا کر رہا تھا کہ فاطمہ بے گناہ نکلے۔ اور جیسے ہی میں نے وہ گھڑی کھولی تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں ہی تھم سی گئی ہوں۔ وہ گھڑی چھوٹے بچوں کے کپڑوں اور کھلونوں سے بھری تھی، اس میں چھوٹی سی گڑیا بھی تھی اور چھوٹا سا گیند بلا بھی۔ میں رونے لگا، دھاڑے مار مار کر، مجھے میری فاطمہ بہت یاد آئی تھی، مگر کچھ اور بھی تھا جو میرا دل دکھا گیا تھا، میری ذات کی محرومی اور فاطمہ کے دل کی ادھوری خواہش۔ میرے رونے کی آواز سن کر سارہ بھاگ کر میرے پاس آئی تھی، وہ مجھے گلے سے لگا کر تسلی دے رہی تھی، چپ کروا رہی تھی۔ سارہ، میں نے فاطمہ کو کھو دیا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میں غصے اور بے بسی کی
ملی جلی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا تھا۔ تب مجھے سارا اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی تھی اور بولی، بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، یہ سب کس بچے کی چیزیں ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سارا، یہ فاطمہ کے ارمانوں کا جنازہ ہے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کو بچے کی اس قدر خواہش ہوگی کہ وہ یوں ایک گڑیا کو ہی اپنی اولاد سمجھ بیٹھے تھی۔ میں نے تو اس سے کچھ سال مانگے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بزنس کو مزید پھیلاؤں گا تو 5-6 سالوں تک بچے کی پلاننگ کرتے ہیں، مگر وہ تو میری بات سن کر سارا رو دی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ نے فاطمہ کو جس دن گھر سے نکالا تھا وہ سیدھا میرے پاس آئی تھی کہ میرے تو والدین بھی نہیں ہیں تو میں کدھر جاؤں گی، میں کیسے کسی کو بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھ پر شک کیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی آپ کی طرح سارا دن روتی رہتی تھی۔ ایک دن روتے روتے اس نے مجھ سے کہا کہ میں خلع کے نوٹس آپ کو بھجوا دوں۔ وہ آپ کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں اب بھی وہ میرے گھر میں میری ساس کے ساتھ موجود ہے، آپ اسے منا لیں۔ سارا کی باتیں سن کر میں عجیب سے کیفیت سے دوچار تھا۔ پچھتاوا احساس جرم کیا تو نہیں جو میں نے اس لمحے برداشت کیا تھا۔ میں نے فاطمہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں سیدھا فاطمہ کے کمرے میں ہی داخل ہو گیا تھا۔ اداس سی بیٹھی تھی۔ فاطمہ، آج تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ ایک تو تمہیں اولاد کی خوشی نہ دی، اوپر سے تم پر شک بھی کرنے لگا۔ مجھے سوچ سوچ کر خود پر غصہ آتا۔ جنید، مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے آپ سے ایک حقیقت چھپائی ہے۔ دراصل میں آپ سے ملنے سے پہلے کی شادی شدہ تھی۔ میرے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی تھی۔ ڈاکٹرز میرا علاج کر رہے تھے، مگر آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ کو اولاد نہیں چاہیے تو پھر میں نے بھی اولاد کا نام نہیں لیا کہ کہیں آپ کو بھی میری خامی کا علم نہ ہو جائے، لیکن اندر ہی اندر مجھے اولاد کی تڑپ بے چین رکھتی تھی، اس لیے میں نے ایک گڑیا کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ رو دی تھی۔ کس طرح میرے ایک غلط فیصلے نے فاطمہ کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، اس لیے میں اب اس کا بھرپور خیال رکھتا ہوں۔ فاطمہ کی دونوں ڈاکٹرز پر امید ہے، دماغ کے ڈاکٹر بھی اور گائناکولوجسٹ بھی۔ مجھے یقین ہے جس دن ہمارے گھر نہ پھول کھلے گا، فاطمہ سب کچھ بھول جائے گی۔ اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو قبول فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ دوستوں، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔